قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق والأجمعين، والنار للعاصين والجنة للموحدين. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال إمامنا إمام السيد السجاد عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمتي أنت عالمة غير معلمة. اللهم صل على محمد وآل سب سے محمد. پہلے تمام مومنین کرام سے گزارش کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بالخصوص ان تمامی شیعان حیدر کرار کو جو دنیا سے جا چکے ہیں اور عزادار حسین تھے، اور ساتھ ساتھ میں اہل لکشمی نگر سے ان کا تعلق رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بحق 4 معصومین اور پنجت پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو ہدیہ اور ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وعلى محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، شہر اور رات، وقت اور ضرورت، حالات اور ماحول دیکھا جائے تو اس وقت گھڑی میں 10 بج رہا ہے اور ہم اور آپ بیٹھے ہیں ذکر حسین اور مجلس حسین کرنے کے لیے. الحمدللہ گفتگو کرنے میں مجھے کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی یوں بھی نہیں ہے کہ میں ذکر کرنے کے لیے یا جس کا قصیدہ یا جس کا فضائل یا جس کا مسائل بیان کرنا ہے اور وہ اپنے گھر کی میراث نہیں، اہل بیت کا ذاتی حق ہے. سمجھ عزیزان محترم، تو یہ ماشاءاللہ جتنے بھی چہرے ہیں مثل گلاب سارے جانے پہچانے ہیں. یہ تو آفاق بھائی ہمارے سامنے، علی رضا بھائی اور علی پہلوان جی، کیا کہنا، ہمارے بٹی بھائی سارے ماشاءاللہ، لیکن سب اپنے اپنے مقدر پر یوں ناز کریں اور یوں سلام کر کے کہیں کہ ساری طاقت اپنی طاقت نہیں ہے، یہ مجلس حسین کی طاقت ہے.
अजीजों, हमें वो दौर भी याद है कि जिस दौर में हम यहाँ थे और पेश नमाजी कर रहे थे, माह रमज़ान मुबारक की, तो जो लोग मेरे पीछे रहे हैं वो मुझे ज़रूर पहचान रहे होंगे, लेकिन जो आगे रहा होगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता कि वो पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। लेकिन मैं तो उस दौर से आज के दौर को जोड़ के एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अल्लाह भला करे शहीद अली भाई का, कि इन्होंने अपने मकान में जिक्र हुसैन करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जहाँ सबको अथॉरिटी थी, इत्मीनान से आए जिक्र हुसैन करे, तो 3 फ्लोर और 4 फ्लोर की सोहबतों को आदमी तय करते हुए वहाँ जाता था। लेकिन वह मेरे मौला का एजाज कि बस्ती ये सोच रही थी, लक्ष्मी नगर ये सोच रहा था कि लक्ष्मी कहीं से बरसे तो इसका इंतजाम हो जाए। लेकिन कमाल है, आपने दिल से सोचा और मौला ने उसे कैसे पूरा किया। पहले कैसा प्लेटफॉर्म आया जिसे जमींदार करबला कहा गया, जिसे जागीरे अली अकबर कहते हैं, और उसके बाद उसी अली अकबर के तसद्दुक से एक ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा हुआ जिसने ये ऐलान करके कहा कि जहां मेरा हक है वही मेरी फूफी ज़ैनब का भी हक है। आज हम और आप जिस अदा खाने में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अदा खाना ज़ैनब के नाम से ये मंसूब है। जिस लक्ष्मी नगर के अंदर एक प्लेटफॉर्म का मिलना मुश्किल था, आज उसी लक्ष्मी नगर के अंदर लोगों को अपने मुकद्दर पर नाज करके सैल्यूट करना चाहिए उस इमाम को कि जिस इमाम के आप मानने वाले हैं। उसी इमाम ने ये कहा था कि कल का दिन आने दो और लोग जमीन वाले पूछते हैं कि आसमान में क्या है, जब मैं आ जाऊंगा जमीन पे तो आसमान वाले पूछेंगे जमीन पर क्या है। मैं लफ्जों के एतबार से आपके अज़हाने आलिया तक बात को पहुंचाना चाह रहा हूँ। कल तक जमीन वाले पूछ रहे थे, जब आसमान पे नजरें उठती थी तो ये सवाल होता था, ये आसमान है क्या, ये सिदरतुल मुंतहा क्या है, ये कौसर क्या है, ये सलसबील क्या है। ऐसे में शहजादी ज़ैनब की मादर गिरामी फातिमा ने आवाज दी, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे जमीन पर आने तो दो। जब मैं परिवार समेत चादर के नीचे आ जाऊंगी तो लोग यही पूछेंगे कि चादर के नीचे क्या है। मैं तो उस मलक से सवाल करने लगा, ए जिब्रील, इस घर में बराबर आना था, लोगों से मिलना जुलना था, वही का लाना था, सारे तर्जुमे आप जानते हैं। आज तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि चादर के नीचे कौन है? क्या तुम सैयदुल अंबिया को नहीं जानते? क्या तुम बीबी फातिमा को नहीं जानते? क्या तुम हसनैन को नहीं जानते? जिब्रील ने आवाज दी, मैं जानता तो सबको हूँ। तो भाई जब जानते हो तो सवाल क्यों कर रहे हो या रब्बे व मन तहतर के साथ? ये सवाल करना नहीं चाहिए। तो जिब्रील ने पलट के आवाज दी, ये सवाल कर इसलिए रहा हूँ कि कल में और आज में फर्क हो गया है। मैंने कहा फर्क का तर्जुमा करो। अब जागते हुए मजमे की नजर जुमला करने जा रहा हूँ। मैंने कहा फर्क का तर्जुमा तो करो। तो जिब्रील ने फर्क का तर्जुमा करके बताया, कल और आज में फर्क ये है कि कल तक आसमान से नूर जमीन पर आता था, आज नूर जमीन से आसमान पर आता है। एक सवाल है मोहम्मद खानों में, इमाम बाड़ों में। मैंने बहुत पहले ये सुना था किसी खतीब की जबान से, जो लोग अमेरिका और उस मुल्क में यूएसए में जाते हैं, उनका कहना और उनका बयान करना यह था कि वहां पे मस्जिदें कम लेकिन अज़ा खान बहुत आबाद हैं। और ये अता है और जदा है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। अजीजों, हमने भी कुछ वक्त ईरान में सफर किया है, तो
تو جو بھی یہاں میں تہذیب اور تمدن الحمدللہ دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہو لکشمی نگر میں تبدیل ہو گئی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جس دور میں ہم تھے اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ جب ہم ایران گئے تب ہم نے دیکھا یہ کہ وہاں کا ایک فرہنگ ہے، وہاں کے ایک نہج ہے کہ جب بھی کوئی نشست ہوتی ہے، جب بھی کوئی میٹنگ یا جلسہ یا پروگرام یا کانفرنس یا مجلس یا محفل یا منقبت خوانی یا قصیدہ خوانی کچھ بھی ہوتی ہے، تو جو ایرانی ہے، میں ہندوستانی اور پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا تو فرہنگ الگ ہے، سب کے الگ الگ فرہنگ ہوتے ہیں، کلچر ہوتا ہے۔ ان کا فرہنگ یہ ہے کہ جب کوئی خطیب یا کوئی ذاکر یا کوئی عالم آتا ہے اپنی اسپیچ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، تو جتنے بھی سامعین ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ دیوار سے چپک کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ایران کی ایک نہج ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوار چھوڑ کے چلے آئیں گے، میں آپ کو ایک فرہنگ بتا رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں، بالکل آپ ایک دل پہ نہ لیجیے گا، لیکن میری بات کو سن لیجیے گا تاکہ آپ کو ایک فرہنگ بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے ان کے فرہنگ میں کیا ہے۔ تو وہ ایرانی فرہنگ ہے، اور ایرانی فرہنگ میں یہ کہ بالکل دیوار سے رکھ کے وہ سارے بیٹھتے ہیں۔ اب جب پوری دیوار چاروں طرف سے فل ہو جاتی ہے تو اب جو بیچارہ آتا وہ دیوار میں جب خالی دیکھتا نہیں جائے کہاں، اب اتنی اس کے پاس طاقت ہے نہیں کہ دیوار کو پھیلا دے، اس لیے کہ بھئی ایک ہی کائنات کے اندر تھا جس نے دیوار میں در بنا دیا تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ہر کسی یہ کام مولا کے اندر ہے، مولائی کے اندر نہیں ہے۔ فرق محسوس کیجیے گا دیوار کو، تو اتنی تو اس کے اندر وہ تو طاقت ہے نہیں کہ دیوار کو پھیلائے یا اس میں پیدا کرے ہو جا کے بیٹھ جائے۔ اب وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، جب اسے کوئی گنجائش نہ ملتی تو کہتا اب کیا کریں، بیٹھنا وہی ہے جہاں جگہ ملے گی۔ اب وہ درمیان میں آ کے بیٹھنا شروع کرتا ہے، تو جب درمیان میں ایک بیٹھ جاتا ہے دوسری کو دیکھ کے دوسرا، اور دوسری کو دیکھ کے تیسرا، تو وہاں جب دیوار کا سہارا ایران میں لیا جاتا ہے تو اس میں بھی پہلے دیکھا جاتا ہے کہ پہلا کوئی دیوار سے چپک کے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے۔ اگر ایک دیوار سے چپک کے بیٹھ گیا تو ہر آدمی آنے والا سوچتا ہے کہ جب ایک بیٹھا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے، میں بھی دیوار سے چپک کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس دور میں جس دور میں ہم یہاں تھے، اب وہ اس کی مشکل یہ تھی کہ اتنا بڑا عزا خانہ ہمارے اور آپ کے پاس دستیاب نہیں تھا جو آج ہے۔ سید علی بھائی کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم رہے وہاں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو اتنا بڑا وہ تھا نہیں۔ آج جتنا بڑا آپ کے سامنے فراہم ہے۔ اب بہرحال بات بہت طولانی ہو جائے گی، بات تمہیدی مرحلوں میں گزر جائے گی، ایک سلوات پڑھیں، گفتگو کا آغاز حدیث پاک کی تلاوت، اور جتنی دیر میں پڑھوں گا میں توجہ چاہوں گا آپ سے کہ اتنی دیر آپ ملاحظہ فرما لیں تاکہ جو میسج اور سندیش آپ تک پہنچ جائے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین، بالکل سنجیدہ اور بہت آہستہ گفتگو۔ حالانکہ میں جس نئے سے خطابت کرتا ہوں یا ذاکری کرتا ہوں وہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجیے تو مل جائے گی، لیکن یہ چونکہ میرا اپنا مجموعہ ہے اور اپنے لوگ ہیں تو بالکل آرام سے آپ تک جو گفتگو کرنی ہے میسج پہنچاتا ہوں، اس کو بہت اطمینان سے آپ سن لیجیے۔ چوتھے امام ہمارے اور آپ کے ہیں، ان کے کئی القابات ہیں۔ یہ میں نے گفتگو چھیڑی اس لیے کہ یہ دور انہی سے ریلیٹڈ چل رہا ہے، چوتھے امام سے ہی اور جناب زینب سے ریلیٹڈ چل رہا ہے، تو دونوں کو مربوط اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی ہو کہ ہم عزا خانہ زینب میں بیٹھے ہیں اور انہی کے ایام چل رہے ہیں۔ کربلا فتح شبیر کا نام ہے، یہ یاد کریں، کربلا فتح شبیر کا نام ہے، شام فتح سید سجاد و جناب زینب کا نام ہے۔ تو کربلا آپ نے پہلی محرم 4 رات سے لے کے 10 محرم تک سنا ہے، اور اس کے بعد میں گفتگو آپ کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے وہ امام جنہیں سید سجاد کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے جو عبادت کی زینت ہو، جو سیدوں کا سردار کہلائے، اسے کہتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اس امام نے ارشاد فرمایا کس کے لیے؟ اپنی پھوپھی زینب کے لیے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ ایسی عالمہ غیر معلمہ ہیں
کہ جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی. یہ حدیث اور حدیث کا ترجمہ. اب اس کی تشریحات بہت توجہ سے اور بہت اطمینان سے بطور ساتھ ملاحظہ فرمائیں. عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے یہاں یہ دستور ہے کہ اگر بات کے وزن کو تلاش کرنا ہے اور بات کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ جس کی شان میں بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہنے والا کون ہے. توجہ فرمائیے گا، اس کے بارے میں کہنے والا کون ہے. سپوز اب میں اس تاریخ کی بات کو چھوڑتا ہوں، حالات یاد ہے. عزیزان محترم، مثلا یہ لکشمی نگر ہے، اس کے اندر اسی گلی میں رہنے والے ہمارے سید بھائی، ہمارے جعفر بھائی، ہمارے علی بھائی، ہمارے حیدر بھائی، ہمارے عالم اسی گلی میں رہنے والے ہیں. اور اسی ایریے کا ایک چیئرمین ہے، نگم پارشد ہے. بات کو سمجھے گا جانا ہوتا ہوں جہاں تک میں آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. مثلا اس گلی کا ایک جاننے والا اٹھا اور اٹھنے کے بعد یہ کہا میرے متعلق یہ علمدار صاحب ایسے ہیں، علمدار صاحب ایسے ہیں، یا میرے سپوزڈ کیریکٹر کے بارے میں اس نے گفتگو کی. آپ نے اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد ایوائڈ کر دیا، نظر انداز کیا کہ پتہ نہیں اس کی بات قابل برداشت ہے کہ نہیں، سننے کے لائق ہے کہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں. لیکن اسی بات کو الٹ کر کے اگر ہماری اس ایریے کا جو نگم پارشد ہے یا جو چیئرمین ہے یا کوئی سپوزڈ ودھائک ہے یا سانسد ہے وہ آ کے کہے کہ علمدار صاحب کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہنے والے تو دو ہی لوگ ہیں. ایک گلی کا آدمی کہہ رہا ہے اور ایک علاقے کا معتبر آدمی کہہ رہا ہے جسے جنتا نے چنا ہے. آپ بتائیے کس کی بات کو مانیں گے؟ توجہ فرمائیے گا، آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ عقل سلیم کا رجحان یہ ہے کہ بات اس کی مانی جائے گی کہ جو علاقے کا معتبر اور پوسٹڈ آدمی ہے. دونوں کی بات ایک ہی ہے. گلی والے آدمی نے بھی یہی کہا کہ علمدار صاحب کا مثلا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. علاقے کے پوسٹڈ آدمی نے بھی یہی کہا کہ علمدار صاحب کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو بات تو دونوں ہی کہہ رہے ہیں اور بات دونوں ایک ہی جیسی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کس کی بات کو مانیں گے؟ اب یہ کہتی ہے کہ جو علاقے کا پوسٹڈ آدمی ہے اس کی بات کو مانا جائے گا. کیوں؟ کوئی ریزن، کوئی کاز، کوئی علت، کوئی سبب تو ہوگا. انہوں نے کہا حضور چاہے کچھ بھی ہو، اس کے کہنے میں اور ان کے کہنے میں بڑا فرق ہے. میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہا وہ گلی کا آدمی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. وہ گلی کا آدمی ہے، یہ ہمارے علاقے کا پوسٹڈ آدمی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کا جیسا عہدہ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کی بات میں دم اور وجود مانا جاتا ہے. تو اب سمجھیے عزیزان محترم، جب ہماری اور آپ کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی پوسٹڈ آدمی کسی آدمی کے بارے میں کہے تو اس کی بات میں اتنا وجود کہ اس کی بات کو اہمیت دی جائے، اس کی بات کو مانا جائے. ذرا سوچو تو صحیح، شہزادی زینب کے لیے ہم نے اور آپ نے نہیں بولا، اس وقت کے امام نے بولا جسے سید سجاد کہا جاتا ہے. صحابہ بولے محمد آپ محسوس کر رہے ہیں اس سید سجاد نے زبان کھولی ہے کہ جو وقت کا امام ہے. اس امام نے آواز دے کے کہا کہ اے پھوپھی اماں، آپ ایسی عالمہ غیر معلمہ ہیں کہ جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کسی کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کیا. تاریخ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، زانوِ ادب طے نہیں کیا. زانوِ ادب طے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو اپنا ٹیچر نہیں بنایا، کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا، کسی کو اپنا ادھیاپک نہیں بنایا، کسی کو اپنا ماسٹر نہیں بنایا، کسی کو اپنا معلم نہیں بنایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا دنیا کے اندر
ایسا دستور ہے کہ کوئی انسان کسی کے سامنے زانوی ادب طے نہ کرے اور استاد کے سامنے اپنا زانوی ادب نہ پھیلائے، طے نہ کرے اور منزل کمال پہ پہنچ جائے۔ عقل کہتی ہے اس بات کو، عقل کہتی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ ہے، ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرا یہاں پہ ذاتی کوئسچن مارک ہے عزیزان محترم۔ اگر کوئی انسان کسی کے سامنے زانوِ ادب طے کر بھی لے، کسی کو اپنا استاد مان بھی لے، کسی کو اپنا معلم بنا بھی لے، تو بنانے کے بعد بھی وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے اتنی الجھی ہوئی بات کیسے کہہ دی؟ دلیل عزیزان محترم آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اسے کہتے ہیں جو جانکار ہو، جو پڑھا لکھا ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ایجوکیشن ہو، جس کے پاس نالج ہو، صلاحیت، اسے کہتے ہیں نا۔ عزیزان محترم یہ ہے عالم کی تعریف۔ لیکن عالم سے ایک لفظ اور آگے بڑھتا ہے جس کے ہم اور آپ سب کے سب مقلد ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں وقت کا عالم۔ اسے عالم نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں وقت کا عالم۔ اور عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ جانکار ہو، زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جانکار ہو، سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، اس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم جب اس کے پاس پہنچتے کے بعد اگر اس سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ وقت کے عالم ہیں، آپ وقت کے آیت اللہ ہیں، آپ وقت کے مرجع ہیں، آپ وقت کے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تو سب کچھ آتا ہے، دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں کیا وہ ساری زبانیں آپ کو آتی ہیں؟ تو پلٹ کے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ساری زبانیں نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ کہیں ہے عالم اور کہیں عالم نہیں ہے۔ اس نے بھی تو پڑھائی لکھائی کی نا، وقت دیا ہے نا۔ کتنا لمبا پیریڈ ہے؟ 40 سال کا پیریڈ صرفہ ہوتا ہے، 50 سال اس کے پیچھے وقت صرفہ ہوتا ہے، تب جا کے اس منزل معراج پہ آتا ہے جہاں سے دنیا اس کی تقلید کرتی ہے، جہاں سے لوگ اس کو اپنا رہبر اور لیڈر مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، مجھ جیسا آدمی پہنچا اس انسان کے پاس جس سے وقت کا عالم سمجھا جاتا تھا۔ میں نے زبان اردو میں گفتگو کرنا شروع کی۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان محترم، آپ عظمت زینب سلام اللہ علیہ کو پہنچائیے گا جس کے نام سے یہ عطا خانہ منسوب ہے۔ پوری گفتگو انہی کے نام سے سمیٹ دوں گا عزیزان محترم۔ ایک ایک جملے اور لفظ پر توجہ چاہیے عزیزان محترم۔ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد گفتگو کی، گفتگو کرتے کرتے انہوں نے مجھ سے منہ پھیرا اور پھیرنے کے بعد ٹرانسلیٹر کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ جو فلاں شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہندوستان سے، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ حضور یہ ہندوستان سے آیا ہے لیکن اردو زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے فوراً عربی میں اس زبان کو کنورٹ کیا اور عالم کو بتایا۔ عالم نے اس کا جواب دیا، ٹرانسلیٹر نے مجھے سمجھایا۔ میں نے پلٹ کے اس سے کہا، میں نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم تو ان کو رہبر مانتے ہیں، یہ تو ہمارے مرجع ہیں، یہ تو ہمارے عالم ہیں، کمال کی بات ہے ہم ان کی بات کو مانتے ہیں اور یہ ہماری بات کو سمجھتے نہیں۔ اس نے پلٹ کے کہا دیکھو یہ عالم ضرور ہیں، ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ ماہر ہیں علم دینیات کے، ماہر ہیں علم نفسیات کے، ماہر ہیں علم تحقیقات کے، ماہر ہیں علم اسلامیات کے، ماہر ہیں سائنس کے، ماہر ہیں تاریخ کے، ماہر ہیں ادب کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انہیں آتی ہیں لیکن اردو زبان نہیں آتی۔ جب اردو زبان نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جاہل ہے۔ آپ ہوشیار نہیں جانا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے اندر جتنا بھی کوئی علم حاصل کر لے، عالم بن جائے، وقت کا مرجع ہو جائے، وقت کا آیت اللہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم عالم ہیں۔ بات کلیئر ہے نا عزیزان محترم؟ توجہ۔ اب عزیزان محترم جو بات مجھے آپ تک پہنچانی ہے،
وہ اس منزل تک آیا تو نہ جانے کتنے استاد، نہ جانے کتنے معلم، نہ جانے کتنے ٹیچر، نہ جانے کتنے اساتذہ کا اس نے سامنا کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کے ذہن ادب طے کیا، طے کر کے اس منزل معراج پر آیا کہ 40-50 سال میں جا کر کے اس ایج میں پہنچا کہ پوری دنیا اس کی تقلید کرنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آگے وہ لفظ کا استفادہ نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پوری دنیا کا علم آتا ہے، نہیں کہہ سکتا نا۔ عزیزان محترم، جناب زینب کے لیے زبان کھلی ہے کس نے؟ امام نے۔ اور کون سے امام نے؟ جسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں، آپ کو کسی نے تعلیم دی ہی نہیں، آپ نے کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا ہی نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ جب زانو ادب طے کرنے کے بعد وقت یہ کہتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہو سکتا، تو جس نے زانو ادب طے نہیں کیا اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ نہیں، وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ لیکن چوتھے امام نے کہا ہے کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں، آپ نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ تعجب اس منزل پر بڑھ رہا تھا، انتظار بڑھ رہا تھا، تعجب بڑھتا چلا جا رہا تھا، انسان کی حیرت سے بھری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے منظر ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ امام موجود ہے، امام کے سامنے ایک ہندوستان سے شخص گیا، اس نے جانے کے بعد امام کو سلام کیا، سلام کرنے نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس نے امام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد امام نے جب اس کو جواب دیا تو اس نے ہندی زبان میں بولنا شروع کیا۔ ہندی زبان میں بولتے بولتے جب اس نے یہ دیکھا تو صحابی خاموش ہو گئے، اور خاموشی کے بعد یہ منظر دیکھنے لگے، اور دیکھنے کے بعد جب وہ ہندوستانی شخص وہاں سے نکلا تو امام سے تعجب سے سوال کرنے لگا، مولا آپ تو ہندوستان گئے نہیں، آپ سے فاصلے پر ہندوستان موجود ہے، آپ مدینے میں موجود ہے، ہماری نظروں نے دیکھا نہیں کہ آپ نے کبھی ہندوستان کی سیر کی ہو یا ہندوستان میں آپ رہے ہو، لیکن آپ یہ بتائیے میرے مولا آپ کو ہندی زبان کیسے آتی ہے؟ امام نے جب دیکھا کہ سامنے والے کا تعجب پڑ رہا ہے تو امام نے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا تو یہی جاننا چاہتا ہے نا کہ مجھے ہندی زبان کیسے آتی ہے؟ اپنے بغل سے اٹھ جا، اور اٹھنے کے بعد جو دور دراز میں کنکری پڑی ہوئی ہے اس کنکری کو اٹھا کے لے گیا۔ وہ شخص اٹھا، دور دراز سے کنکری کو اٹھا کے لے کے آیا، امام کو دیا، امام نے اپنے دہنے اقدس میں رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ کنکری اس کے حوالے کی، حوالے کرنے کے بعد کہا اسے اپنے دہنے میں رکھو۔ تاریخ نے یہ منظر کھینچا اور خاکہ کھینچ کے حملے سے موبائلوں کے حوالے کیا، وہ کنکری اس نے دہنے میں رکھی، اور رکھنے کے بعد امام نے پوچھا اب پتا تجھے کتنے زبانیں آتی ہیں؟ اس نے کہا مولا یہ تو لمحہ گزرا نہیں، میں تو 70 زبانوں کا مالک ہو گیا۔ کچھ فرمائیے گا، 70 زبانوں کا مالک ہو گیا۔ امام نے فرمایا یہ بتا تجھے کتنی دیر لگی؟ نہ تو نے سال گزارا، نہ تو نے گھنٹے گزارے، نہ تو نے مہینہ گزارا، نہ تو نے مہینہ گزارا، نہ تو نے منٹ گزارا، تو نے تو لمحے بھر کا سہارا لیا، اور امام نے تجھے کنکری اپنے دہن سے نکال کے تیرے دہن کے اندر رکھی تو 70 زبانوں کا مالک ہو گیا۔ اب سوچئے امام نے پھوپھی اماں کے لیے کیوں کہا اے پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہے؟ جب ایک عام آدمی دہنے امام سے مس شدہ کنکری اپنے دہن میں رکھے تو 70 زبانوں کا مالک ہو جائے تو جو رسول کی زبان چوسے، جو ان کی زبان چوسے، جو حضرت کہ جس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت سے ہم اور آپ غافل ہیں، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا معمولی کوئی بی بی کا نام نہیں ہے۔ عزیزوں ان کے لفظ کو بھی اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ان کے لفظ میں کتنی جان ہے۔ زینب، علماء خطبہ ذاکرین سے آپ سنتے ہیں جو اپنے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ عزیزوں کمال ہے اس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ یہ بی بی مدینے میں ہے، ابھی کربلا نہیں ہے، بی بی کی آمد ہے، بی بی کی ولادت ہے، بی بی کا دن ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا مدینے میں ہے، رسول مدینے میں تشریف فرما نہیں ہے،
علی نے اپنی گود میں لیا، فاطمہ نے لب چوما۔ تاریخ شاہد ہے عزیزوں، مدینے میں جب والد مدینہ رسول ہوئے، آئے آنے کے بعد علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا انہوں نے یہ جو بیٹی تمہاری آغوش میں ہے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ جناب مولائے کائنات نے منفی جواب دیا کہ میں نے کوئی نام نہیں رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے نام کی خاطر میں نے آپ کا انتظار کیا ہے۔ آپ ایک لفظ کو سمجھیں تو صحیح عزیزان محترم، ہم اور آپ اصل میں آج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت آسانی سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ فرش حسین نصیب ہو گیا ہے تو اس کا کوئی معیار نہیں، اس کا کوئی ہدف نہیں، اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپ جب اس فرش عزائے حسین پر غور کریں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک نسل قربان ہے، تب فرش حسین ہمارے اور آپ کے پاس پہنچا ہے۔ ایک تاریخ قربان ہے تب فرش عزائے حسین ہمارے اور آپ کے پاس پہنچا ہے۔ بچوں کی قربانیاں ہیں تب فرش عزائے حسین ہمارے تک پہنچا ہے عزیزان محترم۔ اور یاد رکھیے، کبھی کبھی میں ایک جملے سے اپنے استفادہ کرتا ہوں کہ فرش حسین کے ہم محتاج ہیں، ہمارا فرش حسین محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں بھی رہیں گے تب وہ فرش حسین ہوگا۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، اس فرش عزائے حسین تو ہم تک آ گیا لیکن ہم بچانے والے نہیں ہیں، ہم اپنا مقدر بنانے والوں میں ہیں عزیزان محترم۔ اس لیے کہ مارکیٹ اور شاہراہوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کے تو مقدر بگڑتا ہے، فرش عزائے حسین پہ آ کے بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، اسے مٹانے کا ہم نے اور آپ نے ذمہ نہیں لیا ہے، ہم نے اسے مٹا سکتے ہیں نہ ہم اسے بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ مٹنے کا تو سب سے زیادہ خطرہ یزید کے دربار میں تھا۔ جہاں پہ شہزادی زینب نے فرش حسین کو بچھا کے یزید کو چیلنج کر کے اور اس کی آنکھوں میں آ کے کہا تھا یزید تجھ سے جب میرے بھیا کا ذکر تیرے گھر میں نہ لکھ پایا، تاریخ میں خطابت میں جذبات اور جملات سے کام نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چند جملوں میں اور چند جذباتی کھلونوں سے کھیلتا اور خطابت کو اور مجلس کو تمام کر دو، نہیں انتظار کرتا ہوں۔ میں ایک تاریخ کا آئینہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بڑے بزرگان تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ جو نسل آنے والی نسل ہے کم سے کم ان کے ذہن میں یہ نقشہ ہونا چاہیے کہ جس مجلس میں ہم جا رہے ہیں یہاں سے جب پلٹ کے جائیں تو انہیں لگے کہ مجلس سے کچھ لے کے جا رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں دیدار ہوتا ہوں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ سنی دیدار ہوتا ہوں۔ چاہتے علی علیہ السلام، اچھا یہ بتائیے یہ تاریخ اسلام ہے اور اسلام کا قانون ہے، دیکھیے اگر وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیا، چونکہ جب ہسٹری بیان ہوتی ہے تاریخ کھولا جاتا تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ توجہ عزیزان محترم، اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس کے یہاں کوئی ولادت ہو، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، بہتر یہ ہے کہ اس کے اچھے ناموں کا انتخاب اس کا باپ کرے۔ یہ مسئلہ ہے، تاریخ ہے۔ اب یہ تاریخ ہے دیدانے وہ تو مسئلہ بھی ہے۔ آپ یہ بتائیے علیہ السلام کے یہاں بیٹی زینب ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا ہوئی، علی سے بہتر کون ہے نام رکھنے والا؟ رکھنا چاہیے تھا نا، لیکن واہ علی، علی نے نام نہ رکھ کے یہ دنیا کو میسج دیا اور پیغام دیا تاکہ دنیا والے پہچان لیں کہ ہم کہاں کے نمائندے ہیں۔ چاہتے تو رکھ دیتے کہ نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، رسول نے پوچھا علی کیا کیا، نام رکھا؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار تھا۔ رسول خاموش ہو گئے۔ خاموشی کے بعد
کچھ دیر جب گزری تو علی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ نام آپ نے رکھا؟ تو رسول نے فرمایا نہیں میں نے بھی نہیں رکھا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کا ایک دستور یہ بھی رہا ہے کہ نام رکھنے کے پیچھے بھی انتظار رہا ہے۔ یہ تاریخ ہے دیدار محترم۔ اچھا، اسی اثنا میں رسول سے علی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تک تو نام رکھنے کے لیے میں نے آپ کا انتظار کیا، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ رسول نے آواز دے کے کہا میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس وحی لے کے جبریل آتا تھا۔ اسی کے درمیان میں گفتگو تمام ہوئی، جبریل نام لے کے آیا اور آنے کے بعد یہاں کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، علی کے یہاں جو بیٹی آئی اس کا نام زینب رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم تاریخ سے ایک بات تو پتہ یہ چلتی ہے عزیزان محترم کہ جہاں سے قرآن آیا وہیں سے بی بی زینب کا نام بھی آیا۔ محسوس کرنا توجہ۔ اس کے بعد تاریخ عرب پوری علماء خطبات ذاکرین سے آپ سنتے ہیں۔ اب میں ساری چیزوں کو سمیٹ کے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ عرب کی جہالت مشہور، اور اس جہالت میں مشہور یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو گئی تو اسے ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا اور سمجھنے کے بعد اسے درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آنے کے بعد بھی اس تاریخ کو الٹا ہے، اور تاریخ کو الٹنے کے بعد دنیا کو چیلنج کر کے کہا کہ سنو اور یاد رکھو وہ بیٹیاں اور ہوتی ہیں جہاں ذلت کا سبب بنتی ہیں۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ وہ بیٹیاں اور ہوتی ہیں جہاں ذلت کا سبب بنتی ہے، یہ بیٹی اور زینب سلام اللہ علیہا جہاں ذلت کا سبب نہیں ہے، عزت کا سبب ہے۔ دونوں بیٹیوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں دیدار محترم۔ وہاں ذلت کا سبب، یہاں عزت کا سبب۔ تاریخ اسلام سے میں ساری بیٹیوں کو چھوڑتا ہوں، دو بیٹی کی ہسٹری کو اور تاریخ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیدار محترم۔ تاریخ اسلام میں دو بیٹیاں، ایک رسول کی بیٹی جسے فاطمہ کہا گیا، ایک علی کی بیٹی جسے زینب کہا گیا۔ پر ان دونوں بیٹیوں میں فرق یہ ہے عزیزان محترم، رسول کی بیٹی کا کام تھا دین پھیلانا، علی کی بیٹی کا کام تھا پھیلے ہوئے دین کو بچا لینا۔ اس زینب کے لیے چوتھے امام نے زبان کھول کے کہا پھپھی ماں آپ ایسی عالم غیر معلمہ ہیں کہ جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی، آپ بغیر استاد پڑھی ہوئی ہیں۔ عزیزوں، جس دین کو شہزادی زینب نے پھیلایا، جس دین کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پھیلایا، اسی دین کی حفاظت اور محافظت کربلا میں جناب زینب نے کیسے کی؟ اور کرنے کے بعد یہ بتائیے اس بی بی زینب کے لیے جلتے ہوئے خیمے سے چوتھے امام کا لانا مشکل ہے آسان؟ آپ سب کہیں گے بہت مشکل عمل ہے۔ مسائل کے جملے نہیں، یعنی فضائل کا گوشہ سنیے عزیزوں، فضائل جو مسائل سے گوشے نکلتے۔ عزیزوں، کربلا کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی انصار، جتنے بھی شہید ہوئے، ہر شہید کے پیچھے جناب امام حسین گئے اور جانے کے بعد شہید کے جنازے کو اٹھاتے، لاشیں کو اٹھاتے، سب کو اٹھاتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتے پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان، یہ میری طرف سے قربان ہے بار الہ، اسے قبول فرمانا۔ تاریخ ہے دیدار محترم۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ کام کس کا تھا؟ مولا امام حسین کا۔ امام حسین نے اس کام کو کیا۔
اب یہ دستور ہے نا کہ ہر شہید کے پیچھے ایک جائے، جانے کے بعد ایسا کہے قربانی قبول ہو، قربانی قبول ہو، قربانی قبول ہو. لیکن عزیزوں، جب امام حسین نے اپنا سر دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے، اب اس کام کو کون کرے؟ آپ معمولی کام سمجھتے ہیں جناب زینب کے لیے؟ یہ معمولی بیوی نہیں ہے جس بیوی سے نکلتے نکلتے حسین کو کہنا پڑا بہن میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے مقصد کی نگہبانی اور پاسبانی تمہارے حوالے ہے. یہ معمولی کام ہے؟ یہ کون کہے گا؟ جسے فل کانفیڈنس اور اعتبار ہو کہ میرے مقصد کی پاسبانی وہی کر سکتا ہے. عزیزوں، اور جاتے جاتے جملہ بھی ہے، بہنا نماز شب میں مجھے فراموش بھی نہ کرنا. یہ بتائیے اس کام کو کون کرے جو 71 لاشوں کے پیچھے جائے، ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ سے دعا کرے، دعا کر کے کہے اللہ اس قربانی قبول فرما. حسین ہر شہید کے پیچھے، ہر لاش کے پیچھے. تاریخ ہے دیرا میں مطلب کربلا کا منظر ہے. لیکن جب امام حسین نے اپنا سر دے دیا تو اب کون جائے؟ وہی بہن اٹھی جسے زینب کہتے ہیں. کربلا ہے دیرا ہوتا، وہ بہن اٹھی. اٹھنے کے بعد مقتل میں آنے کے بعد اپنے بھائی حسین کے لاشے کو اور سر کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لاشے سے قریب آ کے جملہ، وہی جملہ جو بھیا کہہ کے گئے تھے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، بارگاہ اس قربانی کو قبول فرما. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے کتنا سخت امر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب نے جس کام کو انجام دیا وہ کائنات کا بڑے سے بڑا شجاع مرد بھی نہیں کر سکتا جو خاتون نے کیا ہے. آپ محسوس کیجئے، بڑے سے بڑا شجاع مرد بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ انجام دے رہی ہے. کائنات میں منظر دیکھا اور منظر دیکھنے کے بعد یہی عکاسی کی اور عکاسی کھینچنے کے بعد ہمارے اور آپ کے حوالے جو ذہنوں تک پہنچائی یہ بات اور گئے. امام حسین نے قربانی کو قبول کروانے کے لیے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. محمد کی قربانی کو قبول کرانے کے لیے یہی جملہ، قاسم کی قربانی کو قبول کرانے کے لیے یہی جملہ، عباس کے لاشوں کو قربان کرانے کے لیے یہی جملہ، اکبر کے جنازے پر یہی جملہ، علی اصغر کے جنازے پر یہی جملہ. تاریخ نے منظر دیکھا کہ ہر لاشے کے قریب حسین جاتے گئے، یہی دعا کرتے گئے اس قربانی کو قبول فرما، اس قربانی کو قبول فرما، اس قربانی کو قبول فرما. لیکن جب حسین نے اپنا سر دے دیا تو اب اس قربانی کو کون کہے؟ جناب زینب نے آنے کے بعد کہا اب تو فرق سمجھیے امام حسین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے جو 71 لاشوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائے اسے حسین کہتے ہیں. جو حسین کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے اسے زینب کہتے ہیں. سارا پڑھے محمد یہ ہے تاریخ، یہ ہے کربلا، یہ ہے مدینہ جہاں زینب، اچھا کمال ہے عزیزوں، جہاں انسان اس بی بی کے اتنے فضائل کمال سنتا ہے، سننے کے بعد آپ انسان سے بتائیے کہ جب اسی کے مصائب سنتے ہیں تو آنکھیں جو پتھرائی ہوتی ہے وہ بھی اشک لبریز ہو جاتی ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جس بی بی کے اوپر اتنے مصائب و آلام ہو اس بی بی سے حسین یہ کہے بہنا، وصیتیں بہت ساری ہیں لیکن صرف 2 پہلو پر نظر کیجیے گا. بہنا ایک تو نماز شب میں فراموش مت کرنا، اور بہنا یہ تمہیں پتا ہے یہ میری بیٹی 4 سالہ بچی سکینہ ہے. بہنا
جب تک اسے میرا سینہ نصیب نہیں ہوتا نیند نہیں آتی ہے. اللہ محسوس کرنا خدا کوئی غم نہ تو سوائے مظلوم کربلا کے. جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں آپ کو اگر رونا نہ آئے تو کبھی آپ کربلا کا تصور کر کے اس بچے کو غور سے دیکھنا شروع کیجیے گا. یہ میرا دل کہتا ہے خدا حسین کا واسطہ کہ آنکھیں آپ کی گھبرا جائیں گی, آنکھیں پترا جائیں گی. آپ نہ روئیے, میں آپ سے رونے کو نہیں کہتا ہوں, لیکن جب آپ گھر پہنچے اور آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہونا جو گھمکتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے آتے ہیں, آپ انہیں ماریے نہیں, میں تو مارنے کی بات ہی نہیں کرتا ہوں, نہ ماریے, آپ صرف انہیں گھور کے دیکھ لیجیے. آپ آنکھوں کا اپنا حلقہ بڑا کیجیے, تو حلقہ جب آپ اپنی آنکھوں کا بڑا کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جو سامنے بچہ کتنا گھبرا جاتا ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ, بچہ بالکل گھبرا جاتا ہے, جو اس کے چہرے پہ معصومیت ہوتی ہے وہ سہم جاتا ہے, بالکل ڈر جاتا ہے. اللہ اکبر. چوتھے امام سید سجاد ہیں, چھوٹی بچی حسین کی سکینہ ہے. کہاں سے مصائب شروع کروں, کہاں سے مصائب ختم کروں؟ دوباروں میں تو اس منظر سے آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. منزل زبالہ ہے جس پر جناب سکینہ نے حسین سے کہا تھا بابا اس بچی کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا, بابا ایسا منظر میری نگاہوں نے نہیں دیکھا تھا. آج آپ کے ہاتھ پھیرنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بچی کا باپ مارا گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم امام حسین کے. امام حسین نے جب یہ جملہ سنا تو تڑپ کے یہ جملہ کہا, ہاں بیٹی تو نے سچ کہا, اس کا بابا مسلم مارا گیا. اللہ اکبر. منزل کون سی ہے؟ یہ زبالہ ہے. جناب سکینہ نے کہا بابا اس کے ہاتھ پر آپ نے, اس کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا, ہاتھ یہ کیا بتاتا ہے؟ امام حسین چاہتے کے کہتے ہیں سکینہ جس کے سر سے سایہ ہو جاتا ہے اس کے سر پر ہاتھ شفقت کا رکھا جاتا ہے تاکہ اس بچی کو احساس نہ ہو کہ میرا باپ مارا گیا, اس بچی کو احساس نہ ہو کہ میرا باپ مارا گیا, اس بچی کو احساس نہ ہو کہ باپ مارا گیا. حسین سے کہتے سکینہ کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سر سے سایہ ہو جائے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے. 112 منزلوں کو بارہ پہ سکینہ کا سوال تھا, لیکن تاریخ لگ گئی جب حسین دنیا سے چلا گیا. سکینہ نے کچھ مانے چاہیے تو طرف کی آواز نے کہا اے بابا ارے آپ نے بتایا تھا ہاتھ پھیرا جاتا ہے, یہ بتانے سے کچھ مانے نقصان بتواچے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم امام حسین کے. جناب سکینہ جب وہ شوارش روایت بتاتی ہے کہ کسی کو آواز نہیں دیتی تھی, جب ظالم نے اپنے لبوں کو قریب کیا تو کوئی آواز سنی. سکینہ تڑپ کر دیتے جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. ہمارے صاحب بیاتوں کچھ نے لکھا کہ کچھ بھی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جناب عباس کو یاد کیا گیا. زبان سے کوئی بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا عباس. صاحب بیاتوں نے لکھا کہ پہلا مقام تاریخ نے وہ دیکھا جب حسین کے سروتر میں جدائی ہو گئی, خیموں میں آگ لگی, بی بی زینب نے جھوٹا نیزہ سنبھالا تو مسجد کا ہو کر کے آواز نے کہا اے عباس ارے مدینے سے بڑے شان سے لائے تھے, آج تمہاری زینب پہلا دے رہی ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کوئی رحمت سنا مدینے والوں سے. سو بار دوسرا بندے کو آیا
جب سکینہ کے دشوار چھنے کانوں سے بندے چھنے رفتاروں پر تماچے لگے تو بابا کو آواز دینے سے پہلے آواز دی امو جو بڑی محبت سے بنائے تھے نا وہ ظالم وسیلے ادادار سارے گانے و تاریخ کو چھوڑ دیا ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جب خیموں میں آگ لگی بی بی آئے خیموں سے نکل کے دوسرے خیمے میں تب زینب نے مختر کا رکھ کر کے آواز دی اے ابا اپنی شہزادی زینب کو آگے سنبھالو خیمے چل رہے ہیں بی بی آ پریشان ہے منا إليه راجعون ورزقنا بقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا قلبهم قلب إلهي موقع من ناجا وبركت من دعات في البر والبر إنك على كل شيء قدير لا تواصل محمد وآل محمد کا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمائے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے جو مقروض و قرض دار ان کے قرض کو خزانے غیب سے ادا فرما جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار ہے جہاں نماز عزت و آبو کی حفاظت فرما بارگاہ ہمارا جین کرام علماء اعلام کا سائے ہمارے سر پر سلامت رہے بارگاہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما بارگاہ ایام ازاد چاند رات سے لے کے اب تک جو سوستانی مرثیہ خانی نوے خانی ذکر سید الشہداء ہمارا جس انداز سے چاہے نوے ماتم کی شکل میں ہوا ہو بارگاہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو اور آل محمد ہم سے راضی نہ ہو جائیں حجت آخر امام آخر کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کی امان وانصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ما انت من حسین